لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और आप तमाम तर देखने वालों को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। और दुआ हमारी यही है कि अल्लाह पाक तेरे पाक घर में जो लोग मौजूद हैं उनका हज कबूल व मकबूल फरमाएँ, और हम जैसे जो गुनाहगार यहाँ से देख रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी दिल की हसरत है कि हम भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें भी हज की सादत नसीब हो, अल्लाह पाक उनकी दुआएं कबूल व मकबूल फरमाएँ। और यकीनन यही वो हमारे लिए भी साथ हैं, क्योंकि देखिए हर कोई हज पे नहीं जा सकता। आज के जो मैं हालात देखूँ, हज सरकारी हज इतना महंगा हो गया है, तो प्राइवेट हज तो ऐसा है कि लोग उसको सोच भी नहीं सकते। तो यकीनन अल्लाह पाक भी मुनसिफ है, वो जानता है कि किसको यहाँ बुला के सवाब देना है और किसको घर में बैठे बिठाए कुछ ऐसा उससे अमाल करवा देने हैं कि उसको भी एग्जैक्टली उतना ही सवाब पहुँचे जितना यहाँ पर एक मकबूल हाजी को उसके हज का हुआ है। सो आज हम कोशिश करेंगे कि हम उलमा दीन से कुछ इस हवाले से गाइडेंस ले सकें कि हमें आज के दिन क्या करना चाहिए, और जो तमाम तर वाकई मामलात होते हैं, क्योंकि ख़ुद को देखिए हमें इतनी बड़ी कुर्बानी की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमें अपने आप को पाक भी करना है और उसके लिए हमें मुअत्तर भी करना है। मेरे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद हैं मुफ्ती नूर रहमानी साहब, मेरे साथ मौजूद है अल्लामा सैयद सज्जाद शबीर रिजवी साहब, उनके साथ मौजूद है डॉक्टर इमरान हक कल्याणी साहब, हमारे रिलीजियस स्कॉलर बहन सफ़ा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी नात ख़्वान बहन फ़ायज़ा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, और क़ारी असदुल्लाह हक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको अपने शो में मैं खुश आमदीद कहती हूँ। और सबसे पहले तो मुझे ज़रा आज के दिन की फ़जीलत के हवाले से मैं नूर भाई जानना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं हम तो उनकी कैफियत ही नहीं समझ पा रहे ना, कि वो इस वक्त इतनी बड़ी सादत जो है अल्लाह पाक उनको उससे करने जा रहे हैं, उनको नसीब करने जा रहा है। हम यहाँ बैठ के क्या कर सकते हैं? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला, ताजदार मदीना, ताजदार ख़त्म नबुव्वत हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले कुछ अहादीस में हज की फ़जीलत के हवाले से बयान करता हूँ, उसके बाद जो आज हमें करना है यहाँ बैठ के। देखिए नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुक़द्दसा है, और मौलाए कायनात सैयदना अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहहु इसके रावी हैं। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है कि जो साहिब इस्तिताअत है और वह साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज नहीं करता, नबी साहब का फरमान बहुत सख्त ये है कि वो यहूदी होकर मरे, नसरानी होकर मरे, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अच्छा, जो शख्स हज पर गया, फजीलत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो हाजी 400 आदमियों की शिफात करेगा। और फिर एक फजीलत है कि जब कोई बंदा हज करने चाहता है तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसे 700 हरम की नेकियां अता फरमाते हैं। तो सहाबा ने पूछा क्या क्या नेकियां? फरमाया हर कदम के बदले अल्लाह उन्हें 7 करोड़ नेकियां अता फरमाता है, यानी हर कदम पे 7। और जो शख्स अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में वहाँ जाता है, हज करता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत कर देता है। और हाजी जिसके लिए बख्शिश की दुआ करे अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है। और अरफा के दिन तो अल्लाह की रहमत अपने जुबान पर होती है, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला पहले आसमान पे अपनी शान के मुताबिक नुज़ूल फरमाता है, और फ़रिश्तों का एक कसीर तादाद में इज्तिमा होता है। ज़मीन पे तौहीद परस्तों का इज्तिमा होता है, आसमानी दुनिया पे फ़रिश्तों का इज्तिमा होता है। और अल्लाह फ़रिश्तों के इज्तिमा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदों पे फ़ख्र, देखो मेरे बंदे, आज इनकी ज़बान भी एक है, इनके कपड़े भी एक हैं, इनकी ज़बान पे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक है, ये अपने घर बार दौलत तमाम चीज़ें छोड़कर मेरे पास आए, देखो इनके बाल बिखरे हुए, ये मुझे पुकार रहे हैं, गवाह हो जाओ मैंने इनकी बख्शिश फरमा दी। और जो उन अरफा के मैदान में जो शख्स दुआ करे अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। जो लोग प्रोग्राम अगर देख रहे हैं या जिनके रिश्तेदार अज़ीज़ व क़रीब इस वक्त मैदान अरफात में, कुछ मैसेज मैं उनको देना चाहता हूँ, फिर यहाँ वालों को बताऊँगा। एक तो दुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दुआए अरफात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कसरत के साथ मैदान अरफात में पढ़ी थी, तो आप पढ़ते रहें, यहाँ वाले भी पढ़ते रहें। दूसरा ये कि जब आप अरफात के मैदान में मौजूद हैं तो आप सूरह बकरा की कसरत कीजिए।
سورہ بقرہ کی شان یہ ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تھی تو جبرائیل امین نے کہا تھا اے اللہ کے حبیب جو اللہ کے نوروں میں سے نور ہے اللہ نے وہ آپ کو عطا کر دیا. تو عرفہ کا میدان ہو جہاں رسول اللہ کے قدم لگے ہوں, جہاں آسمانی دنیا پہ اللہ فخر فرما رہا ہو, اور وہاں بیٹھ کے کوئی اللہ کے نوروں کو نور پڑے گا تو اس پہ کتنا نور نازل ہوگا, اور اس پر وہ کیفیت ہوگی کہ وہ جو مانگتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. اب یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ سورہ بقرہ کی کثرت کیجئے. سیکنڈ یہ کہ جو تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, میں نے روایت میں پڑھا ہے اور علماء یہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص تہجد میں اس کو عام دنوں میں پڑھے, عرفہ کی بات نہیں ہے, عام دنوں میں پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص فضل نازل ہوتا ہے, اور اگر عرفات کے دن میں پڑھے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. تو آج کے دن آپ کی کام یہ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک, جو بے اولاد ہے وہ اولاد کے لیے دعا کرے, جو بے روزگار ہے وہ روزگار کے لیے دعا کرے, جو نظر حسد میں مبتلا رہتا ہے وہ اس کے لیے دعا کرے, اور یہ تمام عصر کی نماز تک بیٹھا رہے مصلی پہ. بلکہ جو اگر اللہ نے توفیق دی میرے بھائیوں کو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, کوشش کیجئے اس سال نہیں کر سکتے اگلے سال کریں, ظہر سے عصر تک مسجد میں نفلی اعتکاف کر لیں, اور وہاں بیٹھ کر آپ کے جو معاملات ہیں اللہ کو سنائیے, اللہ سے باتیں کریں. ہم ایک پروگرام میں بات کریں انزائٹی کی, ڈپریشن کی, ہم دنیا کو سناتے ہیں, دنیا کے بنانے والوں کو بتائیں, اس الٹیمیٹ کاؤنسلر کو سنائیں, اور سجدے میں جا کے اس کو اپنا حال دل سنا دیں, اور جب وہ حال دل سنتا ہے تسلی بھی ہوتی ہے, تشفی بھی ہوتی ہے, اور مرض کی دوا بھی ملتی ہے. بے شک بے شک. علامہ صاحب بتاؤ آج کے دن کی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا دن امہ کی ایک بہت بڑی یونٹی کا دن ہے. آج اللہ نے اس تشخیص کو ختم کر دیا کہ امیر کون ہے, غریب کون ہے, بادشاہ کون ہے, رعایا کون ہے. دنیا کے سارے عہدے آج اللہ نے ختم کر دیا اور کہا سنو تمہارا لباس بھی ایک ہے, تمہاری ہر چیز ایک ہے, اور تمہاری آواز بھی آج ایک ہی ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو آج کا دن ایک امہ کی ایسی یونٹی, اور دیکھیں حج کا بیسیکلی مقصد جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے, وہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی یونٹی ایک جگہ جمع ہونا, مسلکوں کو چھوڑ کر, قوموں کو چھوڑ کر, قبیلوں کو چھوڑ کر ہم ایک ہی آواز دے رہے ہیں, اللہ ہم حاضر ہیں. جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا اے اللہ ہم حاضر ہیں. ہم اپنا انٹروڈکشن کسی ذات سے, کسی مسلک سے, کسی قوم سے, کسی قبیل نہیں کروا رہے ہیں. دنیا کے تمام 58-57 اسلامی ممالک کے مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر ایک ہی اپنے رب کو پکار رہے ہیں, اللہ ہم تیری دربار میں حاضر ہیں, اے اللہ ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں. اور پھر آج کے دن کی فضیلت, 9 ذی الحجہ کی فضیلت تو بہت ساری, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. آج کا دن کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بصیر, وہ شخص وائے ہو اس شخص پر کہ جس کو 9 ذی الحجہ ملے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار نہ کرے. اللہ اکبر. ہے یعنی جب سب سے چہیتے صحابی ہیں امام جعفر صادق کے ابو بصیر, اور آخری زمانے میں آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے. وہ روایت کرتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ابو بصیر جس کو 9 ذی الحجہ میں سر آ جائے اور وہ اللہ سے استغاثہ کرے اور دعا اس کی قبول نہ ہو, یعنی امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو دعا کی قبولیت کا دن ہے, مانگنے کا دن ہے, گڑ گڑانے کا دن ہے, توبہ کرنے کا دن ہے, اللہ سے باتیں کرنے کا دن ہے. ہم دنیا میں تو عام چیزوں سے باتیں کرتے ہیں نا بیٹھ کے, جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا مصلی پہ بیٹھ کے کیوں نہ خدا سے باتیں کریں. بالکل ضروری نہیں ہے کہ اعتکاف صرف رمضان میں ہو, سنتی نفلی اعتکاف جب آپ چاہیں جب کر سکتے ہیں. اعتکاف کا بیسیکلی نظریہ ہی یہ ہے کہ اللہ سے راز و نیاز کیا جائے. جیسے آپ نماز تہجد, نماز شب پڑھتے ہیں نا, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ صبح کی نماز سے تھوڑا پہلے پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ نماز شب جو ہے یہ یہاں کا بھی نور ہے, قبر کا بھی نور ہے. تو اللہ سے باتیں کرنے کا دن ہے جو وہاں پر ہیں ان کے لیے. تو جیسے حدیث میں فرمایا کہ سرکار دو عالم خاتم المرسلین نے فرمایا کہ جو صاحب حیثیت ہو اور حج پر نہ جائے تو مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر لو یا مجوسیوں کے قبرستان. اللہ اکبر. یعنی اگر صاحب حیثیت ہے, اور جو صاحب حیثیت نہیں ہے کم سے کم وہ وہاں نہیں جا سکتا, تو
آج کے دن اہتمام تو کر سکتا ہے، اہتمام بھی اتنا آسان کہ جس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ اہتمام کرنا ہو، کوئی پیسے خرچ ہوں، ایسا اہتمام نہیں، بڑا آسان سا اہتمام ہے کہ مصلی بچھائے، سورہ حج پڑھے، سورہ بقرہ پڑھے، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھے. اور خاص طور پہ آپ کے چینل کے توسط سے یہ ضرور بتاؤں گا کہ آج کے دن اگر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کو ہدیہ کر دے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب اتنا محدود ہو گیا ہے کہ بس کسی کو کھانا کھلا دیا یا فاتحہ دے دیا یا جمعرات کو دے دیا. نہیں، آپ سب سے بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ ہے، تو آج اگر آپ اپنے مرحوم، ویسے تو ہر وقت مرحومین کو یاد رکھ، مگر آج کے دن خاص طور پہ جو ناظرین سن رہے ہیں ان کے لیے میں کہوں گا کہ آج کے دن کم سے کم اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں. کچھ نہیں کر سکتے تو 2 رکعت ہدیہ کریں. اس نماز کا طریقہ یہ، پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھیں اور اس کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کوثر پڑھیں. یہ نماز مفاتی میں شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے لکھی ہے آج کے دن کے حوالے سے کہ جو پڑھے گا اس کے تمام مرحومین کو بخش دیا جائے گا، یہاں تک کہ جس قبرستان میں وہ دفن ہوگا ان کے سارے مردوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے. مطلب ایک اس کے دیکھیں، اس لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ میں اچھی اولاد دے جو صدقہ جاریہ ثابت ہو، اور ایسی اولاد صدقہ جاریہ ثابت ہوتی ہے جو آپ کے لیے صالح ثواب کرے. مجھے ایک بات کہی کہ جیسے وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود نہ جائے تو پھر کوئی غرض نہیں کہ وہ یہودوں کی قبرستان میں دفن نصارہ کی. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ موسم کی سختی سے بہت گھبراتے ہیں. عمران بھائی وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی یہ والے سال جو ہے نا یہ گرمیوں والے ہیں، ہم انشاءاللہ 2027 2028 میں حج کر لیں گے. اب ان سالوں تک زندگی کس نے دیکھی؟ تو پھر ایسے لوگوں کے بارے میں کیا وعید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو میرا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید بہت ہی محروم القسمت ہوگا جو ڈیلے کرتا ہو. اور قرآن کریم میں زیادہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب وہ بے آب و گیا جنگل میں کھڑے ہو کے اعلان فرمایا تھا، اللہ نے فرمایا اعلان کر دو. تو یہ پورا حج جو ہے یہ ایک سمجھے حقیقی داستان ہے، ایک باپ، ایک بیٹے اور ایک بیوی کی، اور ان کے مجموعے سے بنی ہے. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ سب کو پتہ ہے مشقتیں ہیں، اور لوگ رو کے گڑ گڑا کے منتیں کر کے پیسے دے کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے وہ کرتے ہیں کسی طرح ہمیں یہ حاضری نصیب ہو جائے. ان میں کوئی اکا دکا محروم القسمت ہو جو موسم کی سختیاں گرمیوں نرمیوں کو دیکھ رہا ہو، ورنہ ہر مالدار امیر غریب ہر ایک کی تڑپ ہوتی ہے. ایون جو غریب ہے وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کر رہے ہیں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ حج پر بلا لے. اور دوسری بات یہ حج کرنے کے بعد بھی یہ نہیں کہ تسکین ہو گئی جی حج کر لیا اب سکون سے بیٹھ گئے، نہیں، پھر تڑپ ہوتی ہے. یہ واحد دنیا کا ایک ایسا عمل ہے، ہماری مسلمانوں کی عبادت ہے کہ اس میں صرف اسلامی 57 ممالک نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے جتنے مسلم نان مسلم ممالک ہیں پوری دنیا سے ہی یہ یہاں پہ مسلمان جمع ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ایک واقعی پورے مسلمانوں کا ایک ایسا وہ اتحاد کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ جس میں سب ایک لباس میں ہوتے ہیں. اور پھر میں اس میں دیکھتا ہوں کہ 3 افراد کے قدموں کا ہمیں ایک وہ نشان ملتا ہے کہ ان کے قدموں پہ چلنا ہے. قربانی جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا ہے، حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا. حضرت حاجر علیہ السلام جو صفا مروہ پر دوڑی ان کے قدموں سے صفا مروہ جاری ہوئی. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ان کے ان پتھروں کے قدمین شریفین کے نشانوں کو ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یادگار بنا دیا کہ اس مقام ابراہیم کو تم یہاں پہ عبادت کی جگہ بناؤ. تو دوسری طرف اپنے دشمن شیطان کے لیے وہ کنکریوں کا بھی انتظام کر دیا کہ جی وہ شیطان نے 3 دفعہ ان کو بہکایا کہ بھئی تمہارے والد جو ہیں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، تم سمجھ جاؤ. تو حضرت ابراہیم نے کنکریاں مارتے رہے تو جمرات شیطان کے بن گیا. تو ایک اللہ اور اس کے بندے اور شیطان اور توحید دونوں کا ایک مکس پیکج ہے کہ جس میں بندہ اپنا آپ کو دکھاتا بھی ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نسک، میرے احکام حج اور ارکان حج، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. تو یہ دعا بھی ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے. اور اس میں باقاعدہ ہر سال پریکٹیکلی مسلمان جا کے دکھاتا ہے کہ ہم جانور بھی ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ حلال کر کے. وہی جانور اگر کوئی نان مسلم چھری پھیر دے وہی ہمارے لیے مردار ہو گیا، اس کا کھانا حرام. اور وہ جب بسم اللہ اللہ اکبر کر کے اس پہ چھری پھیریں وہ حلال پاکیزہ. اس کے پھیرنے سے چھری سے کہ حاجی کا احرام کھل گیا، حلال ہو گیا. تو کتنی چیزیں اللہ نے وابستہ کر دیں. تو بہرحال ان 3 ہستیوں کا خاص طور پہ جو عبادت کا مجموعہ سعی، صفا، مروہ، پھر عرفات، عرفے کا دن کے حوالے سے خاص طور پہ ایک روزے کی فضیلت آتی ہے کہ حدیث میں آیا کہ جو عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے حاجی
حاجیوں کے لیے تو منع کیا گیا مشقت کی وجہ سے. اگر 9 ذی الحج کا روزہ رکھا جائے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے 1 سال ماضی کے اور 1 سال مستقبل کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو علماء نے یہاں سے پوائنٹ نکالا جو ہمارے لالچ کا پوائنٹ ہے, وہ یہ کہ جو 9 تاریخ کا روزہ رکھے گا تو اس میں جب رسول پاک نے فرما دیا کہ اگلے سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ اگلے سال بھی زندہ رہے گا. یہ مجھے بتائیے گا. اور ساتھ میں ہم حج کو محفوظ کرنے کی بات بھی کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ پورا سال وہ جیسا بھی گزاریں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی وہ حج پہ جا رہے ہیں, تو پھر سن کے بڑا تعجب بھی ہوتا ہے, پھر کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے. پھر وہ حج سے واپس آ جاتے ہیں اور یہ پھر ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم شاید ان کو مختلف پائیں, لیکن ایگزیکٹلی وہ اسی ڈگر پہ واپس آ جاتے ہیں. اینڈ دین دے نو کہ اس سال دوبارہ حج پہ چلے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ وہاں کی فیلنگز مختلف ہوتی ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے مہمان ہیں اور اللہ رب العزت مہمان نوازی کس طرح فرما رہا ہے کہ نارملی اگر ہماری مہمان نوازی کی جائے تو وہ کھانے وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے, تو وہاں کھانے کا انتظام تو ہے ہی, لیکن جو روحانیت تقسیم ہو رہی ہے وہ روحانیت ہماری کیفیات کو بدل دیتی ہے, اور وہ کیفیات صرف وہاں تک پھر محدود نہیں رہتی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو لوگ وہاں سے حج کر کے یا عمرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں, اگر کئی سال بھی گزر چکے ہیں, لیکن جس وقت وہ وہاں کی باتیں کریں گے تو واپس ایسا محسوس ہوگا جیسے ابھی بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ کیفیات, وہ روحانی جو کیفیات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہوتی ہیں وہ ساری زندگی ہمارے اوپر طاری رہتی ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی جو مہمان نوازی ہے اس کا اثر ہے جو ہم اپنی زندگی میں بعد میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے. باقی رہا یہ کہ گناہ گار ہیں اور پھر حج پر جا رہے ہیں, تو دیکھیں گناہ گاروں کے لیے ہی اللہ رب العزت نے یہ اہتمام فرمایا ہے کہ وہ آئیں. نیکوکار تو جاتے ہی ہیں, لیکن ساتھ میں گناہ گاروں کے لیے بھی یہ اہتمام ہے کہ اللہ رب العزت اپنے در پر بلاتا ہے, اور پھر جب وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں اگر حج قبول ہو جائے تو حج مبرور کا بدلہ جو ہے وہ جنت قرار دیا گیا. اچھا, اب یہ ہے کہ حج مبرور جو مقبول ہو گیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, اب اس حج کی حفاظت کرنا, ہمیں تو نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا. ہم تو صرف ان تمام چیزوں کو صحیح طور پر ادا کر دیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا. ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہوتی ہے, اور اللہ رب العزت سے اچھی امید رکھنا کہ اللہ رب العزت ہمارے حج کو قبول فرمائے گا. اچھا, اور کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا حج جو ہے وہ قبول ہوا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے, لیکن مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مت جائیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا. میں سجن حرم میں آیا ہوں, میں سجن حرم میں آیا ہوں, شرمندہ سال زیدہ سا میں سجن حرم میں آیا ہوں, میں سجن حرم میں آیا ہوں, لے کر ایک بوجھ گناہوں کا, لے کر ایک بوجھ گناہوں کا, میں صحن حرم میں آیا ہوں, میں صحن حرم میں آیا ہوں. گر تو نہ بخشے گا مجھ کو پھر کیسے بخشا جاؤں گا, گر تو نہ بخشے گا مجھ کو پھر کیسے بخشا جاؤں گا, کر کے وابستہ کر کے امیدیں وابستہ, میں سجن حرم میں آیا ہوں, میں سجن حرم میں آیا ہوں, لے کر ایک بوجھ گناہوں کا, لے کر ایک بوجھ گناہوں کا, میں صحن حرم میں آیا ہوں, میں
माशाल्लाह माशाल्लाह से हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि हमारा हज कबूल हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैं बहुत से लोग मैंने देखा है, जैसे हम देखते हैं कि वो कहते हैं चलो भी इस साल जो किया हज कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेंगे, और फिर एक्चुअली उनको होता है कि चलो फिर जब वापस आए तो फिर उनकी ज़िंदगी में कोई हम तब्दीली नहीं देखते, वो उसी डगर पे वापस चलते। तो क्या ये भी इटसेल्फ एक निशानी नहीं है कि उनका अगर हज कबूल हुआ होता, हज महफूज होता, तो वो शायद एक अच्छे इंसान बन पाते? देखिए, इस बात की तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि वहाँ पर अगर कोई शख्स हज अदा कर रहा है और यहाँ पर आकर बिल्कुल वो पलट जाता है या गुनाहों में मुब्तला हो जाता है तो वाकई उसका हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, हम इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानने वाला है। ये ज़रूर है कि ये उलमा ने लिखा है कि अगर कोई हज से वापस आए और उसके ऊपर अच्छे असरात मुरतब हों और उसकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आए तो ये एक अलामत ज़रूर बन सकती है हज की कबूलियत की कि इसका हज कबूल हुआ है, ये अलामत के तौर पर बयान किया गया। लेकिन ख़ुद से ये डिसाइड कर लेना कि गुनाह जाना नहीं चाहिए गुनाहों की तरफ, जब इतनी बड़ी सआदत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है तो उसको महफूज रखना चाहिए, ये एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। और गुनाहों की तरफ पलट कर जाना नहीं चाहिए। कम से कम कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि पहली लाइफ से बदली हुई लाइफ आपकी हो, जिस हद तक आप कोशिश कर सकते हैं करें, लेकिन ख़ुद से किसी का अपने तौर पर ये जजमेंट कर लेना कि जी फ़लाँ ने चूँकि अपनी लाइफ को बदला नहीं है तो उसका हज ही कबूल नहीं हुआ, ये जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। लोग कहते हैं चलो भाई अब हज पे जाके माफ़ी मांग लेंगे, अब हज पे जाके माफ़ी अभी कर लेते हैं, हज पे जाके माफ़ी मांग लेंगे फिर उम्रे पे चले जाएंगे। ये बात अलग है, बात सोच कि अगर बिलफर्ज कोई शख्स इस सोच के साथ गुनाह करता है तो ये जाहिर सी बात है कि ये काबिल गिरफ्त भी है और ना इस बात की भी गारंटी दी जा सकती है कि उसको हज वाकई नसीब हो जाएगा या नहीं होगा। तो इसलिए अपने तौर पर गुनाहों की कसरत करना और फिर बाद में ये उम्मीद रखना कि हम तो हज पर चले जाएंगे और उम्रे पर चले जाएंगे, ये बहुत बड़ी जुर्रत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ैसले से एक तरह से टकराने वाली बात है। लिहाजा ये अमल तो नहीं होना चाहिए। बाकी यह है कि अपने तौर पर इंसान ज़रूर कोशिश करे कि मेरी लाइफ में चेंज आना चाहिए। अगर कोई मुझे देख रहा है कि मैं हज करके आया हूँ तो वो बाद में मुझे ये ब्लेम ना करे कि ये तो बिल्कुल वैसे के वैसे वापस आ गए, तो ये क्या लेकर आए फिर वहाँ से। तो हमें खुद अपनी लाइफ के ऊपर गौर करना चाहिए। बाकी यह है कि कबूलियत का मयार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानने वाला है। हज को कैसे महफूज कर सकते हैं ये बताएं, अल्लाह पाक ने इतनी सादत दी जो इतनी मुशक्क़त से आपने की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक होता है क़ल्ब सक़ीम, एक होता है क़ल्ब सलीम। क़ल्ब सक़ीम मतलब वो बीमार दिल जो गुनाहों की तरफ जाता है, माइल है, जिसको गुनाह करने का बड़ा शौक़ है, जो हुब्बे दुनिया में जा चुका है, जिसका सीना कीना है। मैं हमने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जुमला कहूँगा। अब्बा कहते थे बेटे या तो सीने में कीना होगा या मुस्तफ़ा का मदीना होगा। अगर कीना है, बुराई है, बुग़्ज़ है, अदावत है, नफ़रत है, जो मुनाफिकीन की 12 निशानी अल्लाह ने पहले पारे के दूसरे रुकू में बयान फरमाई, अगर वो सब की सब मौजूद हैं तो फिर ऐसे लोगों के हज अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके मुँह में मार देगा जब तक तौबा ना करें। सच्ची तौबा नसीब होगी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिल को क़ल्ब सलीम बना दे। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ। एक शख्स जा रहा है यहाँ पे और वो अपना हज जो है वो पूरा सोशल मीडिया पे दिखा रहा है, कर रहा है इस नीयत से कि लोग मुझे हाजी कहें, लोग मुझे हाजी कहें, तो ऐसे हज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाएगा। ना क्या आप हदीस में पढ़ें जो सब शिरक असग़र कहा गया उसके कि जो रियाकारी के लिए नमाज़ पढ़े, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसी चीज़ों से आमा से शदीद नाराज़ होता। अच्छा, अब महफूज कैसे करें? वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम, सूरह कहफ़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला शाह फरमाते हैं अपने नफ्सों को उन लोगों के साथ रोक लो कि जो मेरी इबादत करते हैं। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। जब मैं हज पे गया तो मैंने वहाँ देखा कि जो पाकिस्तानी जो था ना, अक्सर जो हमारा पूरा एक था, वो सब वहाँ बैठ के कैंप्स में बातें कर रहे हैं, दुनिया की बातें, और वो अजीब कंडीशन से। मेरे साथ मेरे दोस्त भी था, वो भी आलिम दीन थे। हम सब बाहर निकले तो अरब के कुछ नौजवान लड़के थे। अब बहन तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम होगा, क्योंकि अल्लाह के नबी ने अरफात के मैदान में खुले आसमान के नीचे वक़ूफ़ किया। तो मैं सुन्नत के मुताबिक बाहर निकला तो असर की नमाज तक ये आयत उस दिन मेरी समझ में आई मुझे, वस्बिर नफ्सक, अपने नफ्सों को उन नेक रूहों के साथ रोक के रखो। वो नौजवान जो 12:30 बजे इबादत के लिए और हाथों को दुआ करके शुरू कर रहे थे अरबी के अंदर, और ज़ारो कतार रो रहे थे असर की नमाज तक, कारी साहब वो इसी तरह रो रो के मांग रहे थे। उनको देख के गर्मी के अंदर ना वो एहसास था कि यार ये रुकना है। जहाँ हाथ नीचे पाकिस्तानियों की आदत है ना नीचे आ जाते थे, तो नौजवानों की हिम्मत, ताकत देखकर, एनर्जी देखकर, तो यहाँ आपको एक और मैं मिसाल दूंगा। सर्दियों के अंदर अगर आपकी गाड़ी की बैटरी कमज़ोर हो जाए
اور آپ کی گاڑی جو آٹومیٹک ہے تو دھکے سے سٹارٹ نہیں ہوگی. تو آپ جب پاورفل بیٹری رکھیں گے, اس کو کنیکٹ کریں گے, چارج کریں گے تو فوراً گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی. اسی طرح آپ کا دل قلب سقیم ہوگا, مردہ دل ہوگا, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حج محفوظ ہو, تو جو اللہ کے نیک بندے آپ اپنا تعلق ان کے ساتھ مضبوط کریں. آپ اس گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں جہاں جھوٹ بہت زیادہ بولا جاتا ہے, غیبت بہت زیادہ کی جاتی ہے, حسد بہت زیادہ ہے, عداوت بہت زیادہ ہے, نفرت بہت زیادہ ہے, تو آپ نہیں بچ سکتے. آپ کے دل میں وہ کہیں نہ کہیں وہ اثرات آپ کے دل میں آئیں گے. جہاں نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا. جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی ہے, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے معاملات کو بہتر فرمائے گا. تو صحیح ہے, آپ حج کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں, قرآن مجید فرقان حمید کو کسی عالم کی نگرانی میں سمجھ کے پڑھنا شروع کیجیے. جو 24,000 الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی نے کہا کہ 24,000 اللہ کے میسیجز ہیں. یہ کیا میسیجز ہیں؟ ایک چھوٹی سی ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہے, بریک کے بعد ملاقات ہوگی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. جیسے جیسے میچور ہوتے جاتے ہیں, اب ہم سورہ رحمان کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں, ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر کی طرف جاتے ہیں, ہم سورہ کوثر کی تفسیر میں جاتے ہیں, ہم پہ نئے باب کھلنا شروع ہو جاتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. آپ جیسے جیسے میچور ہونا شروع ہوتے ہیں تو آپ کی جو عرفانیت کی منازل ہیں آپ بھی اس کو ذرا طے کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا, آپ کو یہ بھی سوال ہے, علامہ صاحب ذہن کو کور کیجیے گا, کہ وہ لوگ جو سفر حج کے دوران غصہ کرتے ہیں یا جھگڑتے ہیں, کیا ان کے حج کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے؟ یہ بتائیں ذرا. دیکھیں, ایک تو بہت اچھا سوال آپ نے کیا, اس سے ریلیٹڈ ہے یہ بھی عصر حاضر سے, کہ جب انسان حج کا ارادہ کرتا ہے تو ذہنی طور پہ اس کی جو جستجو ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ان مقامات پہ پہنچ جائے جہاں کے لیے وہ جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے. مثلاً امام حسن علیہ السلام نے 25 حج پیادہ کیے, پیادہ حج کیے امام حسن علیہ السلام نے, اور کثیر حج کے میں یعنی لوگ ہیں, اور جیسے ہی فرزند رسول آتے ہیں تو حاجی خود رستہ بنا دیتے ہیں, اور آپ غلاف کعبہ کو پکڑ کر اور آپ دعا مانگتے ہیں. اگر آج کا مسلمان وہ دعا کے امام حسن کے جملے سن لے, تو پھر انسان جب قصد کر لے سفر کا, کہ حج کے سفر کا, تو سارے غرور کے بت, دنیا کی ساری باتیں, دنیا کی ساری جو اس کی جو کینہ ہے, جو کینہ ہے, حسد ہے, جو بغض ہے, اور جو آگے کے لیے سوچ رہا ہے دنیا کے لیے, وہ سب کچھ چھوڑ کے بس اس کا ذہن جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہو جائے. تو حج کے لیے جب آدمی تیار ہوتا ہے اور حج کے سفر کے لیے نکلتا ہے تو غصہ تو بہت بڑی چیز ہے, یہ آتا بھی بہت ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, نفس کے ساتھ جو ہے لڑنا پڑتا ہے, وہاں کے آپ کو آزمانے لگ جاتا ہے. وہاں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ حج کے سفر کا اعادہ کیا آپ نے, تو اب آپ کا ایک امتحان ہے, اور بڑا سخت امتحان ہے. اور پھر جب آپ جیسے مفتی صاحب نے کہا عرفات میں آدمی پہنچتا ہے تو پھر جو ہے وہ گتھا ہونے والی بات ہو جاتی ہے. انسان جو ہے وہاں موسم اور ساری چیزیں اس کو دیکھ کے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ابھی ہماری بہن کہہ رہی تھی کہ حج جو ہے وہ انسان کے کردار میں تبدیلی کا نام ہے. یعنی آپ کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا, امپلیمنٹ ہونا چاہیے. یعنی حج کے بعد اگر آپ کے کردار میں تبدیلی نہیں آتی تو پھر وہ حج کس کام کا ہے؟ حج تو پھر تو غصہ تو دور کی بات ہے. اگر آپ کے دل میں عشق ہے کہ آپ سرکار کا روزہ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ اس نیت سے جا رہے ہیں کہ میری پہلی نظر کعبے پہ پڑے گی تو میں جو دعا کروں گا وہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی, میں طیبہ کے سفر پہ جا رہا ہوں. جب یہ آدمی تصور کر لیتا ہے نا تو دنیا کے سارے بت گر جاتے ہیں. ہاں, مگر ایک چیز ہے کہ عبادت میں اور عادت میں بہت بڑا فرق ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں عادتاً, کچھ لوگ جاتے ہیں عبادتاً. ایک آدمی ہے جو چھوٹے تھوڑے پیسے جمع کر کے اور حج کی تیاری کرتا ہے, تڑپ رہا ہے کہ میں بس حج پہ چلا جاؤں. ایک ہمارے حاجی صاحب ہیں جو بہت بڑے تاجر ہیں,
سارا سال کمایا اور نوٹ جمع کیا اور حج کی طرف چلے گئے. تو جس نے تھوڑا تھوڑا عشق میں جمع کیا ہے کہ میں حج, تو اس کے حج میں اور اس کے حج میں فرق ہے. دیکھیں نماز میں سب کی نماز میں, میری نماز میں, عالم کی نماز میں بہت بڑا فرق ہے. پھر عارف کی نماز میں, پھر مجتہد کی نماز میں, سب کی نمازیں اپنے اپنے, یعنی جو عشق جتنا عرفان حجاب کے پردے ہٹتے ہیں اتنی. تو حج بھی اسی طرح کی عبادت ہے کہ یہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی معراج ہے. اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس امتحان میں انسان کامیاب کتنا ہوا ہے. یعنی حج کر کے آنے کے بعد بھی اگر ملاوٹ کر رہا ہے تو پھر اس نے حج سے کچھ حاصل نہیں کیا. یعنی امتحان گاہ سے کچھ سیکھا نہیں اس نے. صفا مروہ پہ چکر تو کاٹ لیے مگر سمجھا نہیں کہ یہ صفا مروہ جو ہے اللہ کی نشان, شعار اللہ کا ہے اللہ نے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے. یعنی ہم جو اوپر نیچے صفا مروہ پہ جاتے ہیں کیوں؟ ایک نبی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسلام کہتا ہے یاد تازہ کر رہے ہیں ہم. یہ پورا حج پورا ایک ایکسرسائز ہے زندگی میں تبدیلی لانے کی. اگر حج کے بعد زندگی تبدیل نہیں ہو رہی, کردار سازی نہیں ہو رہی, تو یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا نفس ہی خود کہتا ہے کہ تم گئے تو تھے حج کرنے مگر تمہارے کردار میں اوصاف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, نظر نہیں آیا. اچھا ایک اور سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی اپنا کوئی کاروباری کام نمٹانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ اس کا جواب میں آپ سے لوں گی, لیکن یہاں پہ مجھے لینی ہے چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں, میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں, خدا کب بلا لے مجھے اپنے گھر میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری, کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. میرے سامنے ہو وہ کعبے کی چوکھٹ, وہ رکن یمانی, وہ میزاب رحمت. میں صحنے حرم میں کروں جا کے سجدے, میں صحنے حرم میں کروں جا کے سجدے. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری, میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. وہ صحن حرم, وہ مدینے کی گلیاں, وہ عرفات کا دل, منا کی وہ راتیں میسر کبھی ہو مجھے سارے جلوے میسر کبھی ہو مجھے سارے جلوے. میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں. اور نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا, اسے سب خبر ہے وہ سب جانتا ہے. بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے, بلا لے گا مجھ کو وہ مرنے سے پہلے.
مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری، کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتی رہیے۔ بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک پر جانے سے پہلے میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا کہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں لیکن ساتھ ہی میں اپنا کوئی کاروباری کام نمٹانے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں، تو کیا یہ چیز جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج پر جا کے کام نمٹانا تو کیا، اب تو حج خود ہی ایک کاروبار ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، اربوں خربوں روپے کا، اور جائز بھی ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ شروع میں بھی یہ تھا گمان کہ شاید اگر حج پہ جائیں گے تو ظاہر ہے حج کے ضروریات ہیں، خرید و فروخت ہے، کھانا پینا لینا دینا سب چیزیں ہیں، قربانی کے جانور خریدنے ذبح کرنے، تو کچھ یہ تھا کہ شاید حج کے دوران یا حج کے ایام میں بالکل خرید و فروخت حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں نازل فرما دیا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو بزنس جائز ہے۔ اب آج کل کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے یہاں سے لے کے وہاں حج کے ارکان مینا کا قیام، مینا سے بعد پھر عرفات کا قیام، پھر وہاں کا کھانا پینا، خیمے، پھر سروس کنوینس، پھر ایئرپورٹ پہ ریسیونگ، جہاز کا کرایہ، سب چیزیں پورا ایک اللہ نے ہر عبادت کے پیچھے ایک سرکولیشن آف ویلتھ رکھے کہ دولت گردش کرتی ہے۔ جس طرح قربانی ہے نا، قربانی کا جانور صرف ذبح کرنا نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں اس کا ایک بزنس چلتا ہے اربوں خربوں روپے کا، کہ وہ اسی طرح حج بھی ہے کہ حج کے ذریعے ایک بزنس چلتا ہے، وہاں ہوٹلز ہیں، بلڈنگز ہیں، اور یعنی کئی کمیونٹیز کا رسک وابستہ ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بزنس کیا جائے کوئی، اور انسان اپنا کوئی اگر الگ سے بھی بزنس حج کے علاوہ وہ بھی کرنا چاہتا ہے حج کے دوران تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی مذاق نہیں۔ باقی جو اس سے پہلے آپ نے سوال کیا تھا تو کہ اس کے اندر حج کے اندر غصہ بہت آتا ہے، لڑائی بہت ہوتی ہے، تو یہ تو کنفرم ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ بالکل صراحتاً آیا قرآن میں کہ حج جو ہے چند مہینوں کے درمیان ایک عبادت کا نام ہے، اور پھر اس میں بھی سمجھے 5 دن ہے، پھر 5 دن میں بھی 3 خاص دن ہیں کہ قربانی کے بعد پھر انسان کا حرام تو اتر جاتا ہے، لیکن وہ 3 دن بڑے اہم ہوتے ہیں، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے والی کیفیت ایسے آ جاتی ہے کہ انسان کے ظاہر 35 لاکھ 40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، اب ٹرین میں جانا ہے، وہ چھینا جھپٹی شروع ہوتی ہے اب کراچی ایئرپورٹ سے، اب جب آپ جا رہے ہیں وہاں لائن لگانی ہے، سامان ہے، امیگریشن ہے، آپ کو سب کچھ کرانا ہے، سیٹیں لینی ہے، اپنے سب کچھ کرنا ہے، یہاں سے جو نفس کا مجاہدہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں پہ جو حج کے مجاہدے ہوتے ہیں کہ بھئی ہوٹل پہ جا کے اسٹے کر لیا، بس سے سامان اتار دیا، اب وہ لوڈر نہیں آ رہے، سامان لفٹ سے اوپر چڑھانا ہے، نیچے اتارنا ہے، فیملی روڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں بھی عمران میں بہت سارے ٹاسک آلریڈی ہمارے دماغ میں موجود ہوتے ہیں، جو ٹاسک جب ہمیں پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہوتے تو تب بھی ہم فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں کہ میں نے تو یہ سوچا تھا، میں بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں وہ کہتے ہیں جی حج اسود کو بس ہاتھ لگانا ہے، وہ باقی تمام تو عبادت وہ پیچھے کرتے تھے، وہ ایک اس کو اپنا گول بنا لیتے ہیں۔ ہاں، تو ٹاسک بنانے کے علاوہ اصل میں سچویشن ایسی کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہاں تو میں نے، اور خاص طور پر میاں بیوی میں تو لڑائی مسٹ ہے، ورنہ فیوچر مسٹ ہے، میاں بیوی سارا غصہ میاں کا بیوی پہ، بیوی کا میاں پہ نکلتا ہے، کیونکہ وہاں لمحے لمحے میں بچھڑ جاتے ہیں، رش اتنا ہوتا ہے، ذرا سا آگے پیچھے ہوئے پتہ لگا بیوی ادھر کہیں بھٹک گئی، میاں ادھر بھٹک گیا، اب ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھنٹوں گزر گئے، اب بعد میں پھڈے ہو رہے ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، تو اس طرح کی نوعیت آ جاتی ہے، لیکن بہرحال اپنے طور پر جتنا بھی اوائڈ کر سکتے کرنا چاہیے، لیکن سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ ایسی، اور خاص طور پہ جو آپ نے کہا حجر اسود کو بوسہ دینا وغیرہ، اسی لیے اسلام نے آسانیاں دے دی، آپ دور سے اشارہ کر کے بوسہ کر لیں، ورنہ وہاں جو دھکم پیل ہوتی ہے، خواتین بھی گھسی ہوئی، مرد بھی غصے میں، احرام اتر گئے، کپڑے پھٹ گئے، بے حرمتی ہو رہی ہے۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کو آپ بوسہ دیں گے، آپ پر دم آ جائے گا، آپ غلاف کعبہ احرام کی حالت میں پکڑیں گے، آپ کا دم آئے گا، اور آپ کا دم نکل جائے گا، 500-600-700 ریال پہ آ گیا دم۔ جی، تو جو لوگ جو ذہن بنا کے جاتے ہیں نا کہ ہمیں ہم نے جب احرام پہنا نا تو ہم نے فوراً جاتے ہی چوم لیا اور ہم نے غلاف کعبہ پکڑ لیا، تو آپ پہلے علماء سے یہ سارے مسائل سیکھ کر جائیں، نہیں سیکھ کر جائیں گے تو آپ پر دم آ جائے گا، کس طرح آپ کو کرنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے، پہلے پوری کلاسز لیں، کلاسز ہو کے اس کے بعد جا کے آپ کریں۔ بہت ساری فحش غلطیاں لوگ کر دیتے ہیں منی کے اندر، مزدلفہ کے اندر، عرفات کے میدان کے اندر، جس کی وجہ سے آپ مسجد نمرہ میں چلے گئے، مسجد نمرہ کا ایک حصہ جو عرفات کے میدان میں اور ایک منی کے اندر ہے، آپ منی میں چلے گئے، اگر آپ 9 کو تو آپ کا حج ہی نہیں ہوگا،
رکن اعظم ہی نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا، ہم ایک جب ہم نماز بھی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہے کہ اپنی نظریں یہ نہیں کرنی، اس کا پورا ڈیکورم ہے. تو یہ تو پھر اب عبادتوں میں افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین سعادت ہے حج کی. تو اس میں جاتے ہوئے بھی ایسی کتنی ایسی جو جس کا ڈیکورم ہے، جس کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اور اسی لیے وہ بات میں نے صحیح کی کہ وہ جو پہلے جو کلاسز ہوتی نا ان کو تو ضرور آپ اٹینڈ بھی کریں، اور ساتھ میں جو گئے ہوں ان سے بھی ذرا رہنمائی لینے کی کوشش کریں کہ بھئی دیکھیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کیا کیا چیزیں تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. ایک چھوٹی سی ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہے، بریک کے بعد ملاقات ہوگی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں، کیونکہ اب دیکھیں اب ہم یہ ٹائم میں بہت سے لوگ انہی دنوں میں قربانی کا جانور بھی خرید رہے ہوتے ہیں. تو جب قربانی کا جانور خریدتے تو ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کا بھی خیال کیسے رکھنا چاہیے؟ جی دیکھیں، اس کے بارے میں جو شرائط علماء نے بیان فرمائی ہیں ایج کے حساب سے اور باقی چیزیں دیکھی جائیں گی. واضح اس کے اندر کسی قسم کا ایسا عیب نہیں ہونا چاہیے جو عیب ظاہری طور پر باقاعدہ طور پر عیب کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اللہ کی راہ میں جو جانور دیا جا رہا ہے وہ بڑے عیب سے پاک ہونا چاہیے. تھوڑے چھوٹے موٹے عیب تو آ جاتے ہیں، اس کے حوالے سے تو پھر علماء نے ریلیکس بھی دیا ہے، کیونکہ ہر جانور کا بالکل ہر عیب سے پاک ہونا یہ تو بہت مشکل ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. قربانی کے جانور کا ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں پیش کرنا ہے، رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا. تو اس صورتحال میں اب ہم بڑے تو پھر بھی اس چیز کا اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن بچوں کو یہاں پر ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے، ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جانور کے لیے بعض اوقات اذیت کا باعث بن رہے ہوتے ہیں، یا ہماری طرف سے یہ مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں کہ ان کو کھانا ٹائم پر نہ دینا یا کسی طرح ان کے لیے ایسی اذیت کا سامان کرنا کہ وہ پھر ان کے اوپر جو نحیف ہونے کا مسئلہ ہے، یعنی کمزور ہو جائیں گے جانور، یا پہلے سے ان کو بھوکا پیاسا رکھنا باقاعدہ طور پر تاکہ ان کو جو ہے وہ ذبح کرنے میں آسانی ہو. یہ ساری چیزیں جس چیز کی وجہ سے جانور کو اذیت پہنچ سکتی ہے، ایک تو یہ وہ اذیت ہے جو پہلے سے دی جاتی ہے، دوسری اذیت وہ ہے جو ذبح کے وقت دی جاتی ہے. جلدی جلدی بس ذبح کرنے میں رگیں کاٹنے کا صحیح طور پر اہتمام نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ اس جانور کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے، یعنی اس کا بلڈ پورے طریقے سے نکلنے سے پہلے اس کی کھال کو اتارنے کا جو پروسیس ہوتا ہے، یہ اس کو بھی گویا کہ بزنس بنا لیا جاتا ہے اور بنا لیا گیا ہے. جو بے موسمی کسائی ہوتے ہیں انہوں نے اتنی اپوائنٹمنٹس پکڑی ہوتی ہے، بس ان کو ہوتا ہے کہ بھائی خون نکلے نہ نکلے، ہم تو جلدی سے گوشت کھایا پھر آ کے اگلے جگہ جا کے ہم. اس کے بعد پھر خواتین کا جو معاملہ ہے تو اس میں ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا قربانی کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے غربا رشتہ دار ہیں ان تک اگر ان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم ان تک گوشت کو پہنچا سکیں کسی بھی ذریعے سے، جیسے بھی پاسبلٹی ہو. تو صرف اپنے لیے نہیں کی جاتی بلکہ غربا کے لیے کی جاتی ہے. تو وہ والے رشتہ دار جو نہیں ریسیو کر سکتے ان کا خاص طور پر یہاں پر اہتمام بھی کیا جائے، ان کا خیال بھی رکھا جائے. ناخن اور بال، کیا جو لوگ قربانی کر رہے ہیں کیا وہ ناخن اور بال وہ چاند دیکھنے سے پہلے کاٹنے؟ میں آپ کو جواب دوں. ابھی قربانی کے حوالے سے بات چل رہی تھی نا، تو کیا کس طرح اس زمانے میں تیاری کس طرح ہوتی ہے؟ نیا ڈیفریزر آتا ہے، ٹینڈ لگتا ہے، ہمیشہ ڈیفریزر مہنگے ہو جاتے ہیں، اور ٹینڈ لگنے کے بعد جو ہے وہ بڑی بڑی لائٹس لگائی جاتی ہیں اور جانور کی ایسی نمائش کی جاتی ہے کہ جیسے کہ بھئی حاجی صاحب آئیں اب جنت میں ڈائریکٹ جانور لے کے چلے جائے گا. ایک میسیج دینا چاہوں گا جو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ، آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. 2013 میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک ہو، تو اس زمانے میں ہمارے ایک مرید تھے اور وہ 5-6 لاکھ روپے کا جانور لے کے آئے اور لے دکھا کیا دیکھیں کتنا بڑا ہے. انہوں نے کہا دیکھو بیٹا، اللہ شریعت پسند کرتی ہے اس بات کو کہ تم اللہ کی راہ میں قیمتی جانور دو، مگر اگر تم 1-1 لاکھ کے 5 جانور لے لیتے تو کتنے غریب مستحق لوگوں کو یہ گوشت پہنچ جاتا. اور تم اتنا بڑا جانور لاؤ گے یہ اس کا گوشت کھانے کے قابل نہیں ہے. اگر تم غریبوں کو بانٹ دو تو غریب بیچارے جو سال بھر انتظار، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں غربا جن کے پاس سال بھر گوشت کھانے کا موقع نہیں آتا. میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ سال بھر نہیں کھاتے. سب سے پہلے جو بہت سرمایہ دار لوگ ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل یہ کروں گا، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے اور آپ 1 کروڑ کے 2 کروڑ کے جانور لے کے آئیں تو 2 کروڑ میں کم از کم آپ 50 یا 100 کے قریب جانور خرید سکتے ہیں. تو وہ جو غریب علاقے ہیں وہاں جا کے ذبح کریں اور پورے کے پورے. تھوڑی سی بات کی ہے تو واقعی، اور کیونکہ اب تو لوگ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ اچھا آپ نے کتنے جانور اور آپ کا جانور کتنے کا ہے. اب بات ہوتی ہے، باقاعدہ ہوتی ہے. ہمارے تو کچھ ایسے بھی جاننے والے دوست احباب ہیں کہ جنہوں نے بڑے بڑے ٹینٹ لگا کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ فخر سے بتا رہے ہیں بھائی اس مرتبہ الحمدللہ 5 کروڑ روپے کے جانور لیے ہیں. دوسرا بتا رہا ہے آسٹریلیا کا جانور لیا. اب اس طرح کے معاملات تو غربا
اللہ کو آپ گوشت جتنا کھلائیں گے یہ ان کا حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے پورے سال کے معاملات کو بہتر سے بہتر فرما دے. اور جب جانور پہ ذبح کریں تو اپنی خواہش نفس بھی ذبح کریں, جو آپ کے اندر وحشی پن ہے, جو حیوانی پن ہے, اس کو بھی ختم کریں. جب تک اندر کا حیوان ختم نہیں ہوگا تو باہر کے آپ حیوان کو 100 مرتبہ ذبح کر دیں گے, آپ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتے. دوسری بات یہ کہ جو بال اور ناخن کی بات ہی, یہ فرض نہیں ہے, یہ واجب بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ, یہ مستحب ہے. اگر آپ نے خط بنا لی, ہمارے یہاں بہت سارے مفتی اعظم بن جاتے ہیں, اور بلکہ آپ کے یہاں مجتہد بن جاتے ہوں گے, وہ علماء کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں ناخن کاٹ لیا, اللہ آپ کی قربانی کر رہے ہیں, مفتی صاحب آپ کی قربانی ضائع ہو جائے گی. ہمیں بھائی ہم سے پوچھو, پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ نہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے, یہ مستحب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اور آپ کسی عذر کے تحت کر لیتے ہیں, آپ آفس کے اندر ہیں, آپ خط بنا لیتے ہیں, آپ ناخن کاٹ لیتے ہیں, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. فقہ جعفریہ میں بھی ایسا ہی ہے. اچھا, ایک بالکل مستحب ہے, نہ کاٹیں تو اچھا ہے, اس پہ اجر ہے, مگر کوئی یہ بالکل یعنی واجب والا. اور اس کا دوسری بات, میں دونوں علماء کی طرف سے اور اپنی طرف سے ایک بات آج اس معاشرے کی ضرور کروں گا کہ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک برابر والا پڑوسی جو ہے وہ قربانی کی وہ نہیں کر پاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ 3 جانور 4 جانور لے کے اور اس کو ہار پہنا کے روڈوں پہ گھماتے ہیں. پڑوسی کے بچوں کے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاش ہمارے والد بھی جو ہے وہ قربانی کرتے. تو اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر آپ اچھا فروٹ کھائیں تو اس کے چھلکے باہر نہ پھینکیں, تاکہ ہمسائے اگر غریب ہے اور اس کے بچے دیکھیں گے. تو ہمارے یہاں ایک رواج ہو گیا, جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم گائیں اور بھینسوں کو ٹہلانے اور بکروں کو, دمبوں کو ٹہلانے کے لیے روڈوں پہ ایک جلوس کی شکل میں جاتے ہیں. اور میں نے خود دیکھا ہے کہ جو برابر میں 2 گھر چھوڑ کے وہ غریب لوگ ہیں, وہ قربانی نہیں کر سکتے, تو ان کے بچوں کے ذہن میں ایک اچھا امپیکٹ نہیں جاتا. بالکل اس کی نفی کرتا ہے اسلام, کہ اسلام ایک یکسوئی کا نظام دیتا ہے. مقصد یہ کہ آپ نے قربانی کی ہے, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, امام نے فرمایا آپ قرض لے کے قربانی کریں, اس قرض کے ادائیگی کے ذمہ دار ہم ہیں. مگر دکھاوا اور ہے, قربانی اللہ کی راہ میں اور ہے. کیونکہ دکھاوے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ جانور پہلے خرید لیتے ہیں, کیونکہ اب وہ 2 دن پہلے اگر مہنگا جانور لے کر آئیں گے تو کیا مزہ, لوگوں نے تھوڑی دیکھا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں لوگ 10 دن پہلے 2 ہفتے پہلے مہنگا جانور لا کے رکھیں گے. بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے باہر جانور ایسے نعوذ باللہ اکٹھے کیے ہوئے ہیں کہ جیسے کوئی ایسا کوئی جانوروں کا بازار ہے جہاں لوگ بچے کھڑے ہوئے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تماشا ہو رہا ہے. یہ قربانی نہیں ہے. اور لوگ جاتے ہیں. 2 کروڑ روپے کا جانور خریدا نا آپ نے, تو بھائی صفائی کے لیے 20,000 بھی خرچ کر لو. وہ جانور کی علائشیں پڑی رہتی ہیں, اور جانور ذبح ہونے کے بعد پورا محلہ جو ہے نا وہ دعائیں دے رہا ہوتا ہے. اگر آپ کو دعائیں لینی ہیں تو صفائی کا خیال رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفائی بہت زیادہ پسند ہے. ایک اور چیز بھی ہے جو ہمارے اسی قربانی کے جانوروں کو جو ہے نا وہ اذیت کا ان کے لیے باعث بنتی ہے, اس کے بارے میں بتاؤں گی آپ کو بریک کے بعد ملتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا. زگے مقدر حضور حق سے سلام آیا, پیام آیا, جھکا وہ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا مقام آیا. یہ راہ ہے حق ہے سب کے چلدا, یہاں منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر. تو کہنا آقا سلام لیجے غلام
فرشتہ عرش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ یہ اس کا نام ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی کہہ رہے ہیں آباد رہیں اسد بھائی. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور جیسے بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کو ضرور ایک ایسی بات بتاؤں گی کہ ہمیں علم نہیں ہوتا لیکن ہم اپنے قربانی کے جانوروں کو ایذا میں مبتلا کر رہے ہوتے ہیں. کراچی میں کیونکہ دیکھیں اپارٹمنٹس کا کلچر ہے تو وہاں پر بہت سے لوگ بہت پہلے سے ہی اپنا جانور قربانی کا لے آتے ہیں، پھر اس پوری سال اس کی خدمت کرتے ہیں اور اس کو پالتے کہاں پر ہے؟ چھت پہ. تو جو اپارٹمنٹس کے چھت پہ ہمارے جانور ہوتے ہیں ہم اکثر دیکھتے ہیں پھر ان کو کرین کی صورت میں ہم نیچے اتارتے ہیں. اور جب کرین کی صورت میں ان کو نیچے اتارتے ہیں تو ان کو دیکھنے کے لیے عوام کا جمع غفیر موجود ہے ان کو دیکھنے کے لیے. اور وہ جانور جس کو ہم لا رہے ہوتے ہیں ہم اس کی آنکھوں میں پٹی باندھتے ہیں اور اس کو جس طریقے سے نیچے اتارتے ہیں وہ اس کے لیے اتنا سیف بھی نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت دفعہ ہمارا قربانی کا وہی جانور جن کو ہم نے سالوں سے پالا ہوتا ہے صرف اس لیے کہ ہم اس کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے، وہ کسی نہ کسی آف کورس وہ جانور ہے. اور جب اس کو جس طریقے غلط اس کو رسا باندھا ہو تو ہم نے دیکھا ہے 2 دفعہ جانور، میں نے تو 2 ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جو بہت ڈسٹربنگ تھی کہ وہ جانور قربانی کا جانور پتہ نہیں کتنے منزلوں سے نیچے کیونکہ وہ رسا لوز ہوا وہ گرا نیچے، اس کو گردن پہ چوٹ لگی اور وہ بیچارہ وہیں پہ جو ہے وہ جہان فانی سے بھی کوچ کر گیا. تو ہمیں یہ بھی بہت خیال رکھنا ہے کہ اب ہم چاہے جتنی بھی محبت سے قربانی کا جانور لے کر آئیں لیکن جو اس کو نیچے اتارنے کا پروسیس ہوتا ہے، لوگ شور کر رہے ہوتے ہیں، لوگ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، اینڈ وہ ایک ایسا مومنٹ ہوتا ہے جو آپ کی قربانی کے جانور کو اینکشیس بنا دیتا ہے، اس کو انگزائٹی مبتلا کر دیتا ہے. تو پلیز اس کا بھی ضرور خیال رکھا کریں. اچھا ہم بات جب قربانی کے والے سے کہہ رہے ہیں، اب جو خواتین ہیں چاہے وہ گھروں میں موجود ہیں اور چاہے وہ خواتین جو کہ عرفات کے میدان میں موجود ہیں تو وہاں پر ان کو بھی کہ جیسے ہم نے کہا نا کہ لڑائیاں بہت ہوتی ہیں تو ہم خواتین سے کیونکہ ہمیں اللہ میرے ان کے اندر صبر کا مادہ بہت زیادہ ہی ٹائٹ کچھ رکھا ہوا ہے تو وہ ان بہنوں کو ہم کیا پیغام دے سکتے ہیں؟ اور وہ بہنیں جو ہماری گھروں میں انتظام کر رہی ہیں جو گوشت بناتے ہوئے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچھا نہیں جو میری بڑی نند کی گھر نا پوری ران جائے گی، وہ کیا بیچارے مردوں کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ نا کہ آپ کو 3 ایکول حصے کرنے ہیں لیکن وہاں پہ تو نہیں جی رانے ساری بہنوں کے گھر جائیں گی. تو اس طرح اس حوالے سے بھی بتائیں کہ کیا احکامات ہیں. جی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواتین کا ٹالرنس اور ان کی برداشت یقیناً زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ ان کو گھر کی مینجمنٹ کو دیکھنا ہے. اچھا حج کے حوالے سے آپ نے بات کی تو وہاں تو ویسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان نے جو ہے پتہ بھی تھا کہ یہ وسوسہ قبول نہیں کریں گے پھر بھی وہاں وسوسہ ڈالا. تو یہ تو مقام ہی وہ ہے کہ جہاں پر وسوسے ڈالے جائیں گے آزمائش ہوگی. تو اس مقام پر اپنی برداشت اپنا صبر اور جلدی نہ کرنا کیونکہ میں نے خواتین کو ایسا بھی دیکھا ہے کہ شیطان موجود ہے غصہ دلانے کے لیے وہاں نماز پڑھنے کے لیے حرم میں آنے کے لیے بھاگتی ہوئی آ رہی ہیں جبکہ مردوں کے لیے بھی یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے نماز کے لیے آئیں. اب خواتین کا اس طرح سے آنا اور یہ کہ بس کسی طرح نماز میں شامل ہو جائیں، آپ اپنے گھر پہ سکون سے نماز پڑھ لیں. اگر آ رہی ہیں تو تسلی کے ساتھ آئیں، یہاں موجود ہیں تو پڑھیں، لیکن ایک افراتفری مچانا جلدی کرنا اور کسی طرح ہمارے کام ہو جائیں اور یہ بے صبری کا جو مظاہرہ ہوتا ہے یہ بالکل حج کے فلسفے کے بالکل مخالف ہے، بالکل برعکس ہے یہ چیز. کیونکہ حج تو سکھاتا ہی ہمیں صبر ہے، برداشت سکھاتا ہے. تو ایسے مقام کے اوپر اور ابھی شعر بھی پڑھا گیا کہ یہاں پر تو قدم قدم پہ منزل ہے اور یہ گویا کہ ڈیڈ لائن کی حیثیت رکھتا ہے. پہلے تو زندگی میں گناہ ہی کیے ہیں اکثر، ٹھیک ہے، ہمیں یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر تو گناہوں میں ہی زندگی گزری ہے. اب یہ وہ موقع ہے کہ ہم چاہیں تو ہم اپنے حج کو مقبول بنا کر اللہ رب العزت کو راضی کر کے ہم ایسے ہو کر واپس لوٹ سکتے ہیں کہ ہمارے وہ سابقہ تمام گناہ مٹ جائیں. تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس مقام پر خاص طور پر صبر کا مظاہرہ کریں اور پیشنس کے ساتھ چلیں. ٹالرنس ہمارے اندر ہونی چاہیے اور وہ جو اتنے دن کی 40 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے اس کو یہاں آ کر ضائع نہیں کرنا چاہیے. وہ کچھ نہ کچھ باقی رہتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بالکل ہی فوری طور پر پلٹ جائیں. اس کے بعد ہماری صحبتیں، اس کے بعد ہماری اچھی گیدرنگ اس کو برقرار رکھ سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے گوشت کے حوالے سے پوچھا تو ویسے تو خیر ڈسٹریبیوشن ایک مستحب عمل ہے کہ آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں اور اس کو اس طرح سے بانٹیں. لیکن اگر کسی خاص جگہ پر ضرورتاً دے دیا جائے گوشت اور ضرورت ہو کسی کو اور آپ کھائیں گے بھی نہیں، آپ کے لیے ضائع ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا ٹھیک ہے. لیکن خاص طور پر یہ اہتمام کرنا کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، خاص طور پر سسرال والوں کو یا ایسے کسی
کچھ ایسے افراد کو کہ آپ کو راضی کرنا پڑے گا، تو یہ عمل نہیں ہونا چاہیے. آپ اللہ کی رضا کے لیے دیں یا ضرورتاً کسی کو دینا چاہتے ہیں بالکل دے دیں. اور ایک بات ابھی مستحب کے حوالے سے بیان میں کی گئی تھی کہ ناخن وغیرہ کاٹنا، تو وہاں پر خواتین چونکہ یہ ڈسٹریبیوشن ساری کر رہی ہوتی ہیں اور گھر کی ساری مینجمنٹ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو وہاں کلیجی پر بہت زیادہ فوکس کرنا کہ اسی سے آپ جو کھانا کھائیں گے وہ اسی سے ہی کھایا جائے گا. اب اگر جانور قربان ہو کر 2 بجے آ رہا ہے تو وہ لوگ جو شوگر پیشنٹس ہیں وہ کیا کریں گے، اور اگر کسی کو ویسے ہی نقصان دے رہا ہے تو وہ کیا کریں گے. تو یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ اچھا ہے، سنت کے مطابق ہے، کیا جائے اس پر عمل تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ ایسی چیزوں کو جو مستحب کے درجے میں ہوتی ہیں، جن کو کر لیں تو ثواب ہے اور نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، تو ان کو زبردستی فورسفلی اپلائی کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر بھی ہمارے برداشت اور صبر کو آزمایا جاتا ہے، تو اسی طرح اپلائی کیا جائے گا دین جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا. یہ وہ جو کلیجی والا جو نقطہ ہے نا، واقعی کیونکہ دیکھیں بہت سارے انہوں نے بولا کہ کوئی اگر ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے، پھر اب تو کسائی اگر آپ کو وقت میں مل جائے یہ بڑی بات ہے، اور اگر آپ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو بہت سی جگہوں پہ آپ کو منع بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے. دین آپ کی کیا رائے اس پہ؟ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیجی کو تناول فرمایا تھا. اس میں لوگ اکثر جو ہمارے یہاں پہلے کے لوگ تھے وہ اس طرح کرتے تھے. اچھا اب لوگوں میں بخصوص خواتین میں کیا مشہور ہوتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ جی ہمارا روزہ ہے، ہم افطار جو ہے وہ کلیجی سے کریں گے. یہ کون سا روزہ ہے جو 1 بجے افطار ہو رہا ہے یا 2 بجے افطار ہو رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ خواہ مخواہ کی من گھڑت باتیں، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. قربانی کے دن کے بھی اعمال ہیں. قربانی کے دن کے اعمال یہ ہیں کہ جب جو جانور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دے رہے ہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیجیے، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے 3 حصے گوشت کے بنائیے، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیں، آپ فقراء میں دیں اور اپنے لیے رکھیں. ہمارے یہاں اس چیز میں بھی بہت الگ اچھا گوشت جو وہ اپنے لیے رکھ لیا تھا. ہڈیاں جو ہیں وہ غربا کو دے دی جاتی ہیں، کچھ تھوڑا سا بہتر گوشت ہے وہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے، اور ان کو دیا جاتا ہے جنہوں نے گوشت دیا تھا. ایکسچینج ہوتا ہے. اچھا یوزلی ہوتا ہے کہ جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے ہم انہیں کے گھر نہیں اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے گوشت دیا تو ہم ریٹرن میں ان سے تھوڑا اچھا دیں، یا پھر دکھاوے کے لیے دیا جا رہا ہے. سب سے بہترین یہ وآت المال علی حب ذوی القربى والیتامى والمساکین. تو سب سے پہلے اگر آپ کے سگے بہن بھائی مستحق ہیں تو آپ سب سے پہلے ان کو دیجیے، سب سے پہلا حق ان کا بنے گا. اس کے بعد پھر میں نے آپ پہلے بھی رمضان میں کہا تھا کہ ددیال کے جو رشتہ دار ہیں آپ ان کو دیجیے، آپ کے چچا، آپ کے تایا، آپ کے پھپھا، ان کی اولاد ان کو دیجیے. سیکنڈ میں اب ننیال والا ہے معاملہ، ان کو دیجیے. اس کے بعد پھر آپ کے جو پڑوسی اور رشتہ دار ہیں ان کو دیجیے. یہ اگر آپ کا سرکل ہوگا تو یہ بہت بہترین اعلیٰ و عرفہ ہوگا. مگر ہم قربانی کے اندر بھی اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، جن سے مجھے فائدہ لینا ہے میں ان کی دعوت بھی کر رہا ہوں، میں ان کو دے بھی رہا ہوں. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب سے کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میری نماز سب اللہ کے لیے. اگر یہ کام ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائے گا. سیکنڈ یہ کہ جو عید کے جو 3 دن ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ جو میں نے دعائے عرفہ کہی وہ اس کو پڑھتے رہیں. بالخصوص طور پہ ہمارے وہ بھائی، وہ ہماری بہنیں اور ہمارے وہ لوگ کہ جو نظر بد کا شکار ہیں، وہ سورہ مزمل کی تکرار کیجیے 10، 11، 12. عید کا پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن سورہ مزمل آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں. آپ 41 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں. 21 نہیں پڑھ سکتے آپ 7 مرتبہ بعد نماز مغرب یا فجر کی نماز کے بعد. اچھا اس میں بھی اعلیٰ عرفہ جو بہتر ہوگا وہ آپ تہجد کے وقت پڑھیں، کیونکہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ اکثر فرماتے تھے بیٹا فجر وہ پڑھتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، تہجد وہ پڑھتا ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے. تو آپ اپنے کام کے لیے بالخصوص جو بے اولاد ہیں وہ اولاد کے لیے، جو بے روزگار ہیں یا جن کے کام ہوتے ہوتے خراب ہو جاتے ہیں. آپ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں اس پروگرام کے اندر کہ جی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، نظر بد کے معاملات ایسا ہے، ہمارا گھر بننا شروع ہوتا ہے بن ہی نہیں پاتا، کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے. تو خاص طور پہ ان 3 دن کے اندر وہ تہجد میں یا مغرب میں وہ 41 مرتبہ سورہ مزمل کا وظیفہ کر رہے ہیں، تو مجھے امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا معاملات کو حل فرما دے گا. اچھا اس کے بعد ایک چھوٹا اور وظیفہ ہے جو بالخصوص بے اولادوں کے لیے، وہ 1100 مرتبہ 3 دن جو ہے نا سورہ کوثر پڑھیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت اقدس کے اندر آپ کو ہدیہ کریں. بی بی 3 دن کون سے بنتے ہیں؟ 8، 9، 10 بنے گے. یہ بڑا اچھا سوال آپ کا بہن. عید کا پہلا دن، 10، دوسرا دن 11، اور تیسرا 10، 11، 12. خاص طور پہ اسپیشلی جو ہے نا آپ 1100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر جو
کوثر جن کے لیے ہے آپ ان کو ہدیہ کر دیں انشاءاللہ کثرت ہوگی اور خیر کثیر ہوگا سیدی اعلیٰ حضرت کی زبان میں. میں بہت ہی اہم آپ کے سما ٹی وی کی جانب سے میسیج دوں گا کہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو قربانی کر کے پورا ڈیپ فریزر بھر لیتے ہیں اور 2 مہینے 3 مہینے اس گوشت کو استعمال کرتے ہیں. ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. میرا میسیج یہ ہے کہ ہمارے جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی ہم علماء کی ذمہ داری ہے کہ ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ بات کریں. آپ اورنگی ٹاؤن میں جا کے دیکھیں, آپ سرجانی ٹاؤن میں جا کے دیکھیں, ایسے غریب لوگ ہیں جنہوں نے برسوں سے گوشت کھانا تو کیا انہوں نے دیکھا بھی نہیں. تو میں ان سب سے جو صاحب ثروت ہے آپ کی توسط سے یہ درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ رشتہ داروں کو بھی دیں, ہمسایوں کو بھی دیں, مگر خود جائیں اور ان غریب کے بچوں کو دیں. اگر وہ ایک ٹائم بھی گوشت کھائیں گے تو آپ کی قربانی کا حاصل ہو جائے گا. اور دوسرے یہ کہ جیسے کہ مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کہی, یہ 3 دن آپ کے پاس بلینک چیک ہے. اگر آپ کو کوئی دعا قبول کروانی ہے تو ضرور آپ اعمال کریں, اعمال پورے. اور اگین یہ 3 دن جو ہے یہ 10, 11, 12 ہے یا 8, 9, 10 ہے؟ یہ نہیں, یہ عید کا پہلا دن, عید کا دوسرا دن, عید کا تیسرا دن, جس میں ہم دعوتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اصل میں عبادات کے دن. ہاں, عبادات. اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں عبادت کریں وہاں ہر واجب نماز کے بعد اگر زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں, اور علماء نے بڑی تاکید کی ہے کہ جو بے اولاد ہے, رزق کی تنگی ہے, جو پریشان حال ہے, تو ہر واجب نماز کے بعد اگر زیارت امام حسین 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں زیارت امام حسین پہ, اس کے لیے زیارت امام حسین پڑھے اور 2 رکعت نماز اس کے بعد امام حسین کو ہدیہ کر دے. تو یہ عبادت اگر 3 دن میں کریں گی تو ان کو پتہ نہیں کتنی حاجتیں ان کی بر آئیں گی. اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ میاں جتنے بھی ہم نیک اعمال کریں اس کا جو اجر ہے وہ اگر آپ کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو بالکل ان کو اس کا اجر پہنچا دیں, کیونکہ اس سے بڑھ کے صدقہ جاری تو کوئی نہیں ہوگا. بس آپ سے ایک جملہ لوں گی پھر میں شو کا اختتام کروں گی. 9 تاریخ کی فجر سے لے کے 13 تاریخ کی عصر تک اس میں ہر نماز کے بعد مردوں کو بآواز بلند اور خواتین کو آہستہ تکبیر تشریف پڑھنی ہوتی. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد. ایک تو اس کا اہتمام کریں. دوسری بات یہ غریب کی ہم جو بات کر رہے ہیں تو غریب بھی نا غریب بن کے رہے. بہت سے غریب ایسے ہوتے ہیں کہ ایک میجورٹی ایسی جو بزنس مین بن گئے, وہ پوری ٹولیاں بن کے نکل جاتے ہیں. ایک تو قصائی بن گئے, دوسرے نمبر پہ گوشت کی خرید و فروخت کرتے ہیں. تو آج کا غریبی وہ معصوم نہیں رہا کہ جس کے ساتھ جو نا ہمدردی کی جائے. پوری آبادی کی آبادی اصل میں عمران میں ہوتا ہے یہ جو بیچارہ سفید پوش ہوتا ہے وہ باہر نہیں نکلتا, اور یہ جو جن کا آپ کہہ رہے ہیں نا یہ جو بہروپی ہے, یہ جو منگتے ہیں سفید پوش وغیرہ سب میسج کر دیتے ہیں. آج کل سفید پوش کچھ نہیں رہا. میسج تو میسج کی گوشت چاہیے, فلاں چاہیے, بغیر ہڈی کا چاہیے, صاف چاہیے, بھی چاہیے, پارچا چاہیے, کباب کے لیے چاہیے, کوفتہ کے لیے چاہیے. مجھے تو آج کل سفید پوش کوئی نظر نہیں آتا. رمضان آتے زکوٰۃ چاہیے, خیرات چاہیے, رہ رہے بنگلوں میں, گاڑی میں, سب کچھ. بھائی ہم بہت سفید پوش ہیں, بہت شرمندگی سے آپ سے ہم کسی سے نہیں مانگتے, آپ سے مانگ رہے ہیں. تو آج کا غریب کا بچہ بھی نا غریب نہیں رہا. گھروں میں دیکھیں, آپ ہوٹل میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, آپ کوئی جگہ پوچھ لیں کہ ان کو فلاں چیز کھائیے, سارے پزے یہاں کے کھائے میں, کباب جی کھائے میں رہتے ہیں, جائیں بھائی یہ کھانے دیکھتے نا میں حیران ہوتا ہوں. ویسا غریب ان کے کھانے کے مانچو کے لالے پڑ رہے ہیں, اور ان کے موبائل فونس دیکھ لیں آپ, اور ان کے اسٹیٹس دیکھ لیں آپ, اسٹوری دیکھ لیں. تو بہت کم ایسے جو سفید پوش واقعی اندر ہیں, ورنہ میجورٹی کا حال یہی ہے بھائی وہ آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے کہ بس وہ دنیا کے ہر لگژریس کر رہے ہیں, ہر جگہ اچھی جگہ کھا پی رہے ہیں. اور ویسے غریب کرونا رہا ہے, دیکھو میرا بھائی ظالم ہے, میری کیئر نہیں کر رہا, خیال نہیں کر رہا, مجھے گوشت نہیں بھیج رہا. بھائی گھر میں ڈھیر لگا ہوا ہے, رکھنے کی جگہ نہیں ہے, سڑ رہا ہے, یا بیچ رہے ہیں, جا کے چورنگی پہ بیٹھے ہیں بیچ رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد غریب بھی بنے, ہم غریب ہیں. تو اس لیے غریب کو بھی تھوڑا سا اپنا اسٹیٹس کا خیال رکھنا چاہیے کہ واقعی شریف غریب ہے, وہ تو بیچارے شریف غریب, وہ محسوس زیادہ بندے کو کہ یہ شریف غریب ہے. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو غریب وہ ہے کہ جس کے دل میں دوسروں کا احساس نہیں ہے, اور وہ جس کا کوئی اپنا ہے نہیں کہ جب سوچے کہ جی مجھے کسی کو کچھ دینا ہے, اور وہ کسی کے اس کے اندر اتنی ہو ہی نہ کہ وہ لوگوں کو گوشت تقسیم کر سکے, تو اس سے بڑا غریب کوئی نہیں. چاہے آپ کے ڈیپ فریزر بھرے ہوئے ہوں, پر آپ سے بڑا غریب انسان کوئی نہیں ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری آباد اللہ پاک ہم تمام تو لوگوں کو جو موجود ہیں, جو ہمیں سن رہے ہیں اور جو حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور ہمیں اپنے گھر کا جلدی دیدار کرائے. شادری آباد اللہ پاک آپ کو اللہ کے غم سے محفوظ رکھے. کل ملیں گے. اللہ حافظ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا